बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गवर्नर हाउस में फेडरल मिनिस्टर सनत तिजारत गौहर अयूब साहब, एजाज साहब, गौहर एजाज साहब और हमारे गवर्नर स्टेट बैंक, फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ और इस मुल्क के मायनाज सनतकारों और ताजरों ने उस फॉलोअप मीटिंग का इनेकाद इस गवर्नर हाउस ने किया जो पिछले महीने जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने ओहदे और मनसब का चार्ज संभाला तो तीसरे दिन यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ मौजूद थे और वहाँ ये बातें हुई उन सनतकारों से कि हर महीने मिनिस्टर साहिबान यहाँ कराची आएंगे और लोगों के, सनतकारों के मसाइल, ताजरों के वो सुनेंगे और उसे फौरी हल करने के इक़दामात करेंगे। कल से फेडरल मिनिस्टर कॉमर्स गौहर एजाज साहब यहाँ मौजूद हैं। इन्होंने आज सुबह से बल्कि 8 बजे से ही अपनी जो मीटिंग्स थी उनका इनेकाद किया। आज इन्होंने फ़िशरीज़ वालों से मुलाकात की, इन्होंने फार्मास्यूटिकल वालों से मुलाकात की और उसके बाद आज अभी यहाँ पर तमाम ही पाकिस्तान के जो सनतकार हैं और ताजर हैं उनसे हमने तवील मुलाकात जो 1:30 बजे से चल रही थी और अभी तक किसी ने कोई लंच नहीं किया, कोई चाय वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था क्योंकि मसाइल इतने गमगीर हैं और इतने हैं कि वो सुनने, समझने और उसको जवाब देने में हमें 3.5 घंटे लगे, जिसमें आप सहाफ़ी भाइयों को भी तवील इंतज़ार करना पड़ा। आप हमारी मोहब्बत में यहाँ मौजूद हैं, मैं उसका माज़रत ख्वाह भी हूँ आप लोगों से, लेकिन आप यकीन जानिए इस तमाम असना में तमाम मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश की गई। जो सवालात सनतकारों की तरफ से आए उसमें बड़े सवालात में एनर्जी क्राइसिस और उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको कैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में कन्वर्ट किया जा सके, एक्सपोर्टर्स के मसाइल, इम्पोर्टर्स के मसाइल और उसके बाद हमारे यहाँ गैस का बड़ा इशू है। इससे पहले कराची में 3 दिन से पिछले पानी की सप्लाई इंडस्ट्री को नहीं है, उसके मसाइल सामने आए जिसे मिनिस्टर साहब ने अभी वो ख़ुद आपको बताएंगे बहुत सारी चीज़ों पे फौरी एक्शन भी लिए, फौरी अहकामात भी दिए क्योंकि गवर्नर स्टेट बैंक भी मौजूद थे, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बहुत ही सनतकारों ने इन तमाम एक्शंस को, चीज़ों को सराहा है और इस अहद के साथ कि हम सब मिलजुल कर इस पाकिस्तान की मईशत को बढ़ाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे, वो हो रहा है। इससे पहले मेरी और मिनिस्टर साहब की गवर्नर स्टेट बैंक से एक अलहदा मुलाकात भी हुई जिसमें जो पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर जो हाथ नहीं आ रहा था अब हाथ तो आ गया है और इंशाअल्लाह ताला ये मेरा गुमान है कि ये 250-255 तक भी आ जाएगा, इसी स्पीड से नीचे आएगा। जो पॉलिसीज़ मुरतब की जा रही हैं, हमारे इस मुल्क के जो बड़े बड़े मसाइल थे उस पर बड़े एक्शंस हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मसला इनलीगल इमिग्रेंट अफगानियों का था। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात की गई, उसे भी ठीक किया जा रहा है। मैंने यहाँ पर ये तजवीज़ दी जिसे बिज़नेसमैनों ने बड़ा सराहा है कि पूरे पाकिस्तान में कम से कम हर सूबे में 10 5 स्टार होटल्स होने चाहिए। हमें ये तवक्का रखनी है और इंशाअल्लाह हुकूमत इसको पूरा करे कि जो एनर्जी क्राइसिस है, सस्ती बिजली और सस्ती गैस की सप्लाई सनतकारों को और घरेलू सार्फिन तक पहुँचे, इस पर बात हुई है। और इंशाअल्लाह ताला अगर हम सब मिलजुल कर जिस तरह आज सनतकारों ने इस एतमाद का, इस यकीन का इजहार किया है कि फेडरल मिनिस्टर और बाकी टीम वाकई चाहती है कि ये गैप भी ख़त्म करें जो सनतकारों और हुकूमतों के दरमियान होता है, लोगों के, आवाम के दरमियान होता है और उसके साथ साथ एक्शन होता हुआ नज़र आए, पॉलिसियाँ मुरतब कर ली जाएं ताकि आने वाली हुकूमत जो आज निगरां हुकूमत जो 90 दिन बाद या 120 दिन बाद जाएगी तो वो कुछ ऐसी एक्शंस, ऐसी चीज़ें मुरतब करके जाए ताकि आने वाले उस पर अमल कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि गौहर एजाज साहब आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या बातें हुई और यहाँ ये 2 दिन से जो मसरूफ़ियत है इनकी, ये मैं समझता हूँ हर
منٹ ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا، ان کا اسٹاک ایکسچینج کو وزٹ کرنا، کراچی چیمبر کو وزٹ کرنا، اور کل رات بھی جو گزر گئی اس میں بھی یہاں آپ صحافیوں سے بھی ہم نے دوسرے فیڈرل منسٹر کی ملاقات کرائی، لیکن یہاں باقی جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ایسوسیشنز ہیں، یہ رات 12 بجے تک بھی لوگوں سے مل رہے ہیں اور صبح 8 سے شروع ہے اور کام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو رزلٹ ضرور آئے گا۔ گوہر اعجاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے مہینے وزیر اعظم اوتھ لینے کے بعد اپنے کیبنٹ کے 3 ممبرز کے ساتھ کراچی آئے تھے، اور جمعے کو کیبنٹ نے اوتھ لیا تھا تو منگل والے دن یہاں پہ موجود تھے۔ کراچی کی بزنس کمیونٹی پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ بہت بڑا رول ادا کرتی ہے پاکستان کی انڈسٹری کی ایکسپورٹ میں اور پاکستان کی جو ٹوٹل سپلائی چین ہے اس کے اندر۔ کچھ چیزیں پچھلے جب ہم میٹنگ میں آئے تو آئیڈینٹیفائی ہوئی، اس کے بعد کچھ چیزیں جب ہم واپس گئے تو اس کے بعد شروع ہو گئیں۔ آپ نے دیکھا کہ کرنسی جو ہے وہ جو 286 روپے کا انٹر بینک تھا وہ 306 روپے ہو گیا، اور جو کرنسی جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں 350 تک چلی گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ SIFC نے، فائنانس منسٹر نے، ہمارے پرائم منسٹر نے جو سٹیپس لیے وہ تمام سٹیپس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ آج کرنسی جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ جو مہنگائی ہے جس میں ہم سب تڑپ رہے ہیں، اس مہنگائی کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کرنسی ہے۔ پچھلے سال 160 روپے کا ڈالر تھا، اس سال 305 روپے کا ہو گیا۔ تو جتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جس میں ہماری انرجی بھی شامل ہے، اس کا فیول بھی شامل ہے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی شامل ہے، ہماری جو اشیاء موجود ہیں کھانے پینے کی، جو ہماری اشیاء موجود ہیں خوردونوش کی، جو اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس مینوفیکچر، سب کچھ ڈالر میں تھا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ جب کرنسی سٹیبل آئی ہے تو اس کے رزلٹس اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھیں کرنسی بڑھنے کی وجہ سے، مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی بھی خوشخبری آئی ہے۔ آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھیں، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے، صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے، صرف ان کو روکا ہے ایکسچینج کمپنی۔ جو لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج، صرف ان کو روکا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اٹ واز دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو کہ SIFC سے حکومت کو جو ہے اس کی سپورٹ ملی، اور اس کے بعد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ایک نظام قائم ہو گیا۔ اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں ایکسپورٹ تو 20% گھٹ گئی۔ اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھلے سال 160 تھی، اس سال جب سال بند ہوا تو 286 تھی۔ ایکسپورٹ تو 32 بلین ڈالر کی 27.5 بلین ڈالر رہ گئی، 5 بلین ڈالر گھٹ گئی اٹھی۔ تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ۔ را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں، انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے، تمام اسپیئرز بھی ڈالرائزڈ ہیں، اس کی جتنی چیزیں انپٹس ہیں، ویری لٹل پورشن از دیئر۔ ہمارے ملک میں آج کے دن 10 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے، 7.5 بلین ڈالر کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے۔ آج ٹیکسٹائل کے بھی سارے صنعت کار موجود تھے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ 2.5 بلین ڈالر کا ڈفرینٹ گڈس کا سرپلس موجود ہے۔ 3 بلین ڈالر کی اس سال روئی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی، 3 بلین ڈالر کی روئی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے 6 مہینے کی محنت میں، جو کہ پچھلے سال 5 ملین بیل ہوئی تھی۔ مجھے اللہ سے امید ہے اس سال 12 ملین بیل ہوئی تھی۔ 7 ملین بیل کا مطلب 3 بلین ڈالر، جس کا را مٹیریل ہمارے ملک میں ہوگا۔ تو ہمارا ملک دوبارہ سے، میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس میں، کیونکہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ صنعت اور تجارت کا خیال رکھیں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے۔ اب اس صنعت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم انڈسٹری ایکسپرٹ، میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل 100 بلین ڈالر۔ ہم نے ایک ایسا ویژن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ 5 سال میں 100 بلین ڈالر پہ چلی جائے۔ 76 سال میں کہاں پہنچی ہے؟ 27 بلین ڈالر۔
میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے $100 بلین کا. ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں. میں نے فشری سے میٹنگ کی, آپ سے پوچھتا ہوں, بتاتا ہوں. $446 ملین کی فشری کی ایکسپورٹ ہے. پتہ چلا کہ جناب پچھلے 6 سال سے جو شرمپ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ بین ہے. کیوں بین ہے؟ صرف ایک جو ہے وہ میکنزم ہے جس کے تھرو انہوں نے شرمپ کو جو ہے وہ نکالنا تھا, جس کو TED کہتے ہیں. تو انہوں نے ٹرٹل ایکسٹروژن سسٹم, اس کو انہوں نے جو ہے جو امریکن ٹیم آئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. آج وہ 6 سال سے ہماری بین لگی ہے. EU ابھی تک کھل نہیں سکی. یہ دنیا میں بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے, ہمارے پاس سامنے موجود ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 2000 ٹرالے ہیں جو فشری کے شرمپ اور جو ہے وہ فش کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری لوکل ریکوائرمنٹ بھی کرتے ہیں. صرف انہوں نے فشری ڈپارٹمنٹ سے 3 چیزیں کہی ہیں جس سے لو ہینگنگ فروٹ, کچھ بھی نہیں ہے, صرف مینجمنٹ ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسی سال $500 ملین بڑھا دیں. فارماسیوٹیکل والوں سے میٹنگ کی. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی صنعت اگر ہے تو فارماسیوٹیکل ہے, جو موسٹ آرگنائزڈ ہے. ان سے پوچھا تمہاری ایکسپورٹ کیوں $250 ملین ہے؟ آپ سوچیں پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی $16.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ایگریکلچر جس میں رائس فشری سب ملا کے $5 بلین ہے. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ مینوفیکچرڈ گڈس کی اس کے علاوہ صرف $5 بلین. پورے پاکستان کی 25 کروڑ. ایتھوپیا کی بھی $10 بلین ہے. سو کوئی مسئلہ ہے, اسی مسئلے کو بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آگے ہم چل سک رہے. یہی ہمارا کام. اسی کے اوپر جتنے گھنٹے لگیں گے, میں نے ایک ہی بات کہا ہے, 120 دن ہے, ہر گھنٹہ 24 گھنٹے انڈسٹری کے لیے اویلیبل ہوں. گورنر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ ماشاءاللہ نامنی ہیں, یہاں پہ گورنر ہیں سندھ کے, اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے. تو ہم نے 30 دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس کا نہ صرف یہاں فالو اپ کیا بلکہ نئے ٹارگٹس لیے ہیں کہ ہم نے اگلے 30 دن میں ان کو لے کے کیا چیز جو ہے اس کو سنبھالنی ہے. گیس ہمارے پاس ہم سب کو پتہ ہے کہ گیس کی شارٹ فال ہے. اگر ہم ضد کریں گے, اور وہ صرف سندھ کی گیس, ہم کسی آرٹیکل کے خلاف نہیں کہہ رہے 150 ہے. میں نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ منسٹر آف انرجی کو بھی لے کے آؤں گا کہ اس کا نظام بنائیں. اگر ہم سب ضد کریں گے کہ ہمیں $4 کی گیس چاہیے تو وہ تو ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ $17 میں خرید کے $4 کی دے دیں یا گھروں کی گیس بند کر دیں. وی نیڈ ٹو گو آن جو ہے پروونشل بیک آف, کم از کم پروونس کی, تاکہ صنعت تو پوری چلے. اگر ہم ضد کریں گے کہ میں صنعت نہیں چلاؤں گا, مجھے $4 کی گیس, مجھے $4 کی گیس, تو ہے نہیں. تو سسٹم میں جو گیس ڈالنی ہے, 150 کی شارٹیج ہے, 200 کی شارٹیج ہے, اس کا جو بیک آف ہونا ہے اس کی ضرورت ہے. صنعت کاروں کو بھی سمجھایا, ان کو بھی سمجھا دیں. ناؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ تاکہ یہ تمام نظام صنعت جو ہماری ہے $10 بلین کی ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہے جو چلانی ہے ہم نے. اگر $10 بلین ہماری انڈسٹری چل جائے اور ایکسپورٹ آ جائے, $10 بلین کا مطلب 10 ملین جابز بھی ہیں ہمارے پاس کھڑے ہوئے. ہم نے ان صنعت کاروں کو پورے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پٹی پہ چڑھانا ہے. آئی بلیو ان ون تھنگ, یہ ہمارا ملک ہے, یہ صرف $300 بلین کی اس وقت اکانومی ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, $1200 پر پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کم از کم $3 ٹریلین کی اکانومی کا یہ ملک ہے 10 سال میں. یہ میرا ایمان ہے. میری 2 پشتیں کراچی میں دفن ہیں, میرے دادا بھی, والد صاحب بھی آپ ہی کے شہر سے سینیٹر بھی تھے, یہیں دفن ہے. جتنا پوٹینشیل اس شہر میں ہے شاید کسی شہر میں نہ ہو, چاہے وہ IT ہے, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور جو پورے پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک جو پوٹینشیل ہے, چاہے جیمز جولری ہے, چاہے ہماری ہم جو انڈسٹریوں کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے. تو اتنے لو ہینگنگ فروٹس ہیں, صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہمارے ملک میں یہ $1200 پہ جو کھڑے ہیں, پاکستان جیسا ملک, پاکستان جتنی ترقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 10 سال میں میرا ایمان ہے کوئی اور ملک دنیا میں نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ. سر وفاقی وزیر صاحب آپ کے ہوتے ہوئے, کیونکہ آپ تو وفاقی وزیر ہمارے مہمان بھی ہیں اور آپ کا آنا جانا لگا رہے گا, لیکن گورنر کا یہاں سے آنا جانا نہیں ہوگا. گورنر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ساری باتیں انہوں نے کی, کہ آپ ضمانت لیتے ہیں, کیونکہ یہ صنعت کار تو آپ کے خود آپ ہی صنعت کار ہیں اور آپ کو حسن امتیاز یا ستارہ بھی ملا ہے, تو آپ یہ اس باتوں کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہاں کے صنعت کاروں نے یا جو انہوں نے بات کی ہے اس کو کہاں تک آپ لے جائیں گے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو آپ کا ہے. کل بھی پریس کانفرنس کی تھی, آج بھی, کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, شاید سائیں ہمارے ساتھ نہ ہو. آپ گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ گارنٹی آدمی ہمیشہ اس کی لیتا ہے
جس پہ اعتماد ہو، اور گوہر اعجاز صاحب پر میرا ہی نہیں اس ملک کے سارے صنعت کاروں کا اعتماد اس لیے ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں، اور انہوں نے یہ موقع جب اللہ نے ان کو دیا ہے، ابھی اوپر یہی بات ہو رہی تھی، تو جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ایمان کا حصہ بن چکا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ 300 بلین کے بجائے ٹریلین ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے۔ میں آپ کی بات کا جواب اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مجھے اللہ پر بھی اعتماد ہے اور ان کی تمام نیک نیتی پر اعتماد ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس ملک کے جو معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں وہ پچھلے 75 سالوں سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ 90 دن میں گوہر اعجاز صاحب نہیں حل کر سکتے، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں، جو یہ ان کا عہد بھی ہے کہ یہ ایک ایسا سسٹم بنائیں جو کہ آنے والے بھی اس پہ عمل کریں، اور آج جتنا ٹائم اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں بھی آپ کو چینج نظر آئے گا۔ انڈیا نے سعودیہ نے انڈیا کے ساتھ آئل ریفائنری کا معاہدہ کیا ہے، تو کیا یہ وہی آئل ریفائنری ہے جو پاکستان میں لگنی تھی؟ بالکل نہیں، ہمارا SIFC کے اندر پروجیکٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ جلدی آپ کو خوشخبری ملے گی۔ پاکستان اور سعودی عربیہ بہترین دوست ہیں، اور SIFC کے اندر پاکستان میں سعودی عربیہ اور UAE سے بہت بڑی انویسٹمنٹس آنے لگی ہیں، لیکن یہ انویسٹمنٹس تو آ رہی ہیں، اور اس میں کوئی شک نہ کریں کہ انویسٹمنٹس میں کہ جو ہے $25 بلین کی انویسٹمنٹ ہے یا $50 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، تمام ڈسکشنز چل رہی ہیں اور آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن میں یہ بتاؤں آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب لوگ ایک رول ادا کریں تو خالی پاکستانی جو ہے وہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ کو $27 بلین سے $100 بلین 5 سال میں لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ میرا خواب نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا پوٹینشیل ہے، اور آپ سب میں ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈالرز ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے کو جو ہے وہ پیسے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یا قرض کے لیے مانگیں۔ اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ملک میں، صرف اس کو جو ہے صاف نیت سے دل سے سمجھتے ہیں۔ سعودی انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے ایکسپورٹر ساتھی ہیں جنہوں نے $5 بلین اپیرنٹلی باہر رکھے ہوئے ہیں، they want to see ڈالر further appreciate، تو سب سے پہلا تو میرا خیال ہے کہ مجھے 30 days آپ اپنے ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں، تو پچھلے 30 days میں آپ کو یہ رکھنا چاہیے تھا کہ ان کو کس طرح سے یوز کر کے یہاں پہ اسی لیے اگر آپ نوٹس کریں کہ اگر یہ ہوتا تو $306 کا انٹر بینک کا ڈالر 292 نہ ہو جاتا۔ تمام ڈالرز جتنے ہیں ان کو ایک میسج چلا گیا کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر نظام قائم ہو چکا ہے، SIFC کا جو نظام آیا ہے، جس طریقے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ذمہ داری سے کسی جگہ پہ نو ٹالرنس کی بیسس پہ کام کر رہی ہے، مجھے اللہ سے پوری ایمان ہے کہ کسی کو وجہ ہی نہیں رہے گی باہر پیسے رکھنے کی۔ شاید آپ لوگ وہ دن دیکھیں جس کا خواب میں دیکھتا رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں 1986 سے کراچی سے گیا تھا، میں وہی گنتا ہوں کہ $16 کا ڈالر تھا، آج $302 ہو گیا۔ میں وہی گنتا ہوں کہ جناب امپورٹ زیادہ ایکسپورٹ کم، ہم وہی گنتے ہیں کہ جو انفلیشن ہے اس کا ڈفرینشیل ڈی ویلیو کر دو۔ اس کا ایک سلوشن ہے ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر کوئی ادارہ اس طرح نہیں ہے کہ مہنگائی کو واپس لائے، مہنگائی اوپر جاتی ہے ساری نیچے آ جائے گی ایکسپورٹ سے۔ سر کون سا ادارہ ہے جو اس پر عمل درآمد کروا؟ سارے کرائیں گے، اعتماد سارے کرائیں گے۔ ایک عوامی پرسپیکٹو میں بھی سوال کریں۔ ظاہر ہے کہ آپ تاجروں سے ملتے ہیں، صنعت کاروں سے، اکنامی بہتر ہوتی ہے تو ملک بہتر ہوتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کراچی میں رہیں، 8 سے 10 گھنٹے کراچی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کہ الیکٹرک کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، آپ بتائیں اس کا کیا کریں گے؟ اگلے ہفتے میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی منسٹر فار انڈسٹری اور پاور کو لے کے آؤں گا اور آپ کے سامنے کھڑا کروں گا تاکہ آپ اس کے تھرو اس کی لگام دلوائیں۔ ایک بات میں کہوں گا کہ دیکھیں، جہاں گورنمنٹ، پرائم منسٹر اور کیبنٹ اور باقی صوبے کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اور آپ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہتر، بحال اور آگے جائے، تو ہمیں اسے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس ملک کے آرمی چیف جنرل حافظ منیر صاحب جو ہیں، عاصم منیر صاحب، رات دن کوشاں ہیں کہ جیسے وہ سرحدوں کی حفاظت اور سرحدی دہشت گردی کو ختم کرنے میں رات دن کوشاں ہیں، اسی طرح یہ جو معاشی دہشت گردی اس ملک میں پچھلے کئی برسوں سے پھیلائی گئی تھی، اس کے لیے بھی وہ کمر باندھ کے کس لی ہے، اور آج جس طرح وہ کوشاں ہے اس معیشت کو بحال کرنے کے لیے، تو جو ارباب چانڈیو صاحب کا سوال تھا کہ اس ملک میں ایک واحد
یہ ہماری فورسز ہیں، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی، ایئر فورس، ان پر لوگوں کا اعتماد آج بھی سیاستدانوں سے زیادہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتماد کی ہی وجہ ہے کہ آپ آنے والے چند مہینوں میں آپ اس ملک میں باہر سے آنے والا بلینس آف ڈالر کا انویسٹمنٹ دیکھیں گے، اور جتنی بڑی پالیسی ہیں اس پر اعتماد عوام کا بھی ہوگا، حکومت کا بھی ہوگا، کیونکہ ہم سب نے، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک سے تمام سسٹمز، مافیاز اور گروپس کا خاتمہ کیا جائے گا، جو پچھلے کئی برسوں سے اس پاکستان کی معیشت کو نہ بحال ہونے دینا چاہتے ہیں، نہ کھڑے ہونا دینا چاہتے ہیں، جس میں کئی ممالک بھی اس میں شامل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اب طے ہو چکا ہے، جیسے کہ منسٹر صاحب نے بتایا، اب امپلیمنٹ ہو رہا ہے، ایگزیکیوشنز ہو رہی ہیں، اور رزلٹ آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا۔ شکریہ۔ ہمارے دیوچی کے صحابہ کو وہ تو کل کر لیا نا۔